औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हम पढ़ रहे हैं सूरह तग़ाबुन, बस पारा हमारा 28, आयत नंबर है 5। क्या तुमको इन लोगों की खबर पहुंची? अलम यातिकुम नबउल्लज़ीना कफ़रू मिन कबल, क्या तुमको इन लोगों की खबर पहुंची जो पहले काफिर थे, बस उन्होंने दुनिया में भी अपने अमाल का मज़ा चखा और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए थे, लेकिन वो कहते थे क्या हमको एक इंसान राह हिदायत दिखाएगा। फिर उन्होंने इस अल्लाह के रसूल को ना माना और रूगर्दानी की, और अल्लाह ने भी इनकी कोई परवाह ना की, और अल्लाह बेनियाज बड़ी तारीफ़ों वाला है। काफिरों का ख्याल है कि वो हरगिज़ ना उठाए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, मेरे रब की कसम तुम ज़रूर उठाए जाओगे। फिर जो काम तुम करते रहे थे वो तुमको जताए जाएंगे, और अल्लाह के लिए ये बात बिल्कुल आसान है। बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस नूर पर जो हमने नाज़िल किया, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को इसकी खबर है। जिस दिन वो तुम सबको जमा करेगा वो दिन जमा होने के लिए है, वही दिन हार जीत का दिन भी है। और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाएगा और नेक काम करेगा वो यकीनन उसकी खताएं दूर फरमा देगा और इसको बागों में दाखिल करेगा जो आज तक किसी आँख ने ना देखी, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें बागों में वो हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। देखें ना, दुनिया में अगर हम देखें ना तो जितने भी लोग हैं या बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं या हम लोग खुद थे, जिस चीज़ के लिए हम दौड़े लगाते हैं, जिस डिग्री के लिए हम दौड़े लगाते हैं, 6 साल की है, 4 साल की है, आखिर उसकी डिग्री का एक दिन फिर मुकर्रर होता है फाइनल, जिसमें सबको फिर इनामात दिए जाते हैं कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, फिर कौन सारे पास हो गए हैं, वे सबको इनामात दिए जाते हैं। इसी तरह अल्लाह कहता है कि फिर इस दुनिया से सारे इम्तिहान जितने भी होंगे वो पास करके या फेल होके तुम मेरे पास आओगे, जमा होगे। वो दिन होना ही फाइनल जमा होने वाला है, फिर तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा, एक नेकी भी कम नहीं की जाएगी। इसी तरह एक बंदा था ना, तो उसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना कभी किया, और ये कहता था कि अल्लाह एक ही है, मैं तो सिर्फ उसी से मांगूंगा। अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई बात करता था तो वो नहीं सुनता था, लेकिन लोगों के साथ उसके मामलात कुछ कैसे ही थे। आखिरत में जब उसका फ़ैसला आया तो हक लेने वाले फिर सारे अपने हक ले गए और उसके पास कुछ भी ना रहा। वो हैरान कि अब मैं क्या करूँगा। अल्लाह ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? वो फरिश्ता एक पर्ची पकड़ा गया था कि ये भी पकड़ लो, ये तुम्हारे नेक माल में से है। जब उस अल्लाह ने कहा तुम्हारे हाथ में क्या, उन्होंने कहा अल्लाह कुछ नहीं। यानी वो मायूस हो रहा था कि सारी मेरी नेकियां ले गए, मैंने लोगों से इतनी ज़्यादतियाँ की थी। तो अल्लाह ने कहा लाओ तो सही, खोलो तो सही। जब उसने उसको कहा, अल्लाह ने जब कहा तो उसने खोला कि अल्लाह ये एक पर्ची है। अल्लाह ने कहा क्या लिखा है? लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह ने कहा जाओ जाके उस पलड़े में डाल दो जिसमें तुम्हारी इतनी बुराइयां हो गई हैं। तो वो बेचारा गया और सोच रहा है एक कागज़ का टुकड़ा मैं पलड़े में डाल दूँ, और पलड़ा जो है वो क्या करेगा। लेकिन उसने कहा, अल्लाह ने कहा मैं डाल देता हूँ। जब डाला तो वो पलड़ा नीचे हो गया और वो झुक गया। अब ये भी सोचें कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इतनी ताकत है कि उस बंदे ने हकूकुल अबाद अपने ज़ाया किए, हकूकुल अबाद की परवाह ना की, बंदों के हकूक़ की परवाह ना की, लेकिन वो अपनी नेकियां ले गए। लेकिन वो, क्योंकि अल्लाह ज़रा बराबर नहीं छोड़ेगा, लेकिन अल्लाह के लिए वो बड़ा अच्छा बंदा था कि शिरक नहीं करता था। यही बात है, देखें कि जब करोड़ों खरबों जितने भी साल होंगे, वल्लाहु आलम, जब अल्लाह कहेगा कि जाओ आज जहन्नम में मेरे बंदों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि तुम तो कलमा गो थे, तुम क्यों आ गए, तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। तो वो हैरान हो गए कि हाय वाकई हम तो कलमा पढ़ते थे। अल्लाह कहेगा फ़ौरन आज इन्हें ले आओ। जब हम ये कुरान पढ़ते हैं ना तो जो भी काफिर ये होंगे रहेंगे उनके लिए दिल चाहता है ना कहने को कि अल्लाह करे कि जो काफिर हैं वो जल्दी ये बात कह दें कलमे वाली, और वो बेचारे जल्दी निकल आए, क्योंकि अल्लाह कहता है बड़े अरसे बाद वो कहेंगे ये बात। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा गया आयत नंबर 9, जिस दिन वो तुम सबको जमा करेगा वो दिन जमा होने के लिए वही दिन है, हार जीत का दिन। ये आयत पढ़ ली है, आयत नंबर 10। और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को जुटलाया और मुसलसल जुटलाते रहे, यानी आयत नमाज पढ़ने की भी है ना, नमाज ना पढ़ी और मुसलसल ना पढ़ते रहे,
تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آیت جھٹلائی ہے اللہ کی، کبھی نہ باز آئے، یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے پیغمبر اسلام، اس دنیا میں کوئی مصیبت ان کے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے وہ اس کے دل کو راہ ہدایت دکھا دیتا ہے، اور اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے روح گردانی کی تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا نا اللہ کی اطاعت کرو، ساتھ ہی کہا رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول تھے تمہیں پیغام پہنچا گئے اب تم لوگوں نے اس کا ذکر نہیں کرنا، اب صرف اللہ کی بات ماننی ہے۔ نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ رتبہ دیا ہے کہ جو تمہیں چیزیں میری سکھا کر گئے ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے احتیاط برتو۔ اب دیکھیں ان سے احتیاط برتو، یہ بھی غور کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ان کو چھوڑ دو اور نکل جاؤ اور اپنی کہیں اور دنیا بسا لو، نہیں، ان کے اندر ہی رہو، لیکن ان چیزوں کو نہ مانو جو تمہارے لیے وہ فتنہ بنے۔ احتیاط برتو، ان کی خاطر ایسے ایسے کام مت کرو جن کی پاداش میں تم پکڑے جاؤ۔ اگر ان کو معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کی اولاد قرآن نہیں پڑھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، نہیں آ رہے، اور ماں باپ نیک ہیں، سمجھ لیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، تو پھر بھی تم اپنی اولاد کو سمجھاؤ، ان کو چھوڑنا نہیں ہے کہ تم کہو ہم تو بڑے نیک ہیں، ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، ان کو درگزر کرو، ان کو سمجھاتے رہو، ان کو معاف بھی کرتے رہو۔ پھر کہا کہ بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے، اور اللہ کے پاس اس کا بہت بڑا اجر ہے، بس تم اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تک تم سے ہو سکے رسول کی باتوں کو سنو اور مانو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جس کو اس کے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی اس نے بچنے کی کوشش کی، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم ان تقرض اللہ قرضاً حسنا، پھر وہی بات آ گئی کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا، بڑا ہی پیارا قرض دو نیت کے ساتھ، تو وہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہاری کوتاہیاں بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بڑا تحمل والا ہے، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی آپ اللہ کو جس نیت سے قرض دیتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جتنا بھی، جب وہاں جائیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کہے گا یہ سارے کے سارے باغ وہ ہیں جو قرض حسنہ تم دیتی تھی، تو یہ میں نے باغ لگا دیے اس کے۔ یعنی اللہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، کہ جو بھی ہم دیتے ہیں اللہ ہم پہ لگاتا جائے گا جنت کے لیے۔ اس کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طلاق، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کو مقررہ وقت کے مطابق جب وہ حالت طہر میں ہوں طلاق دو۔ دیکھیں ایک تو طلاق دینے کا یہ طریقہ غلط ہے ہمارے ہاں، اب ساتھ ساتھ ہی سمجھتی جائیں بس جلدی جلدی میں، کہ جب طلاق دی اور بیوی اگر پاک نہیں تھی تو طلاق ہوئی ہی نہیں، یہ بات بھی غور کر لو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی مقررہ وقت کے مطابق جب وہ حالت طہر میں ہو طلاق دو، پاکیزہ حالت میں ہو تو طلاق دو، اور طلاق کے بعد کا وقت اندازہ رکھو، اور طلاق کے بعد یعنی وقت کا اندازہ رکھو۔ وقت کا اندازہ کیوں رکھو؟ تاکہ عدت کے دن شمار کر سکو، اور اللہ کا جو تمہارے رب ہے تقوی اختیار کرو، اور ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ وہ ایک کھلے گناہ کی مرتکب ہوں، جس کو برائی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ خود اپنے حق میں ظلم کرے گا۔ تجھے کیا معلوم کہ اللہ اس طلاق کے بعد کوئی اصلاح کی صورت پیدا کر دے اور دونوں میں صلح ہو جائے؟ اب کیسے طلاق کے بعد اللہ نے کیا کہہ دیا یہ کہ طلاق کے بعد کوئی صورت پیدا کر دے؟ کیونکہ بھئی ایک طلاق دی ہے، اپنی بیوی کو کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے طلاق دی، وہ ایک ہی ہوئی۔ ایک وقت میں آپ 100 دفعہ بھی کہہ دو نا غصے میں تو وہ ایک ہو جاتی ہے طلاق، ہاں ہو جاتی ہے، ایک طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ ہاں جی، اور پڑ جاتی ہے وہ طلاق ساری عمر کے لیے، آپ کی ایک طلاق ہو چکی۔ تو اس کے بعد کیا ہے، ایک تو اس کو پاک دنوں میں دو، دوسرا یہ کہ جب طلاق دی ہے اب رہتے رہو اپنے گھر میں، اس کو نہ نکالو فوراً، یہ ایک طلاق ہوئی ہے۔
اس کے بعد اسے رہنے دو، تم بھی رہو. ہو سکتا ہے اللہ تم دونوں کے دلوں میں رحم ڈال دے اور اگلے مہینے سے پہلے تم ایک دوسرے سے رجوع کر لو. ایک دوسرے کے سامنے رہو گے تو صلح ہونے کے زیادہ چانس ہے. اگر تم گھر چھوڑ دو گے تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر لوگ بھی بیچ میں اتنے ہی پڑ جائیں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک ہی گھر میں رہو، اور طلاق دینے میں اللہ تعالیٰ دوسری طلاق دینے میں جلدی نہ کرو. تو اس لیے کہ 1 مہینہ مدت ہے ایک طلاق کی. ایک طلاق آپ نے دی ہے، ایک مدت ہے. پھر دوسری مدت اگر نہیں ہوئی ایک ہی کمرے میں رہتے ہوئے بھی. اب دیکھیں نا، جب میاں بیوی کا جھگڑا ہونا، سب سے پہلے تو وہ اپنا کمرہ کبھی نہ چھوڑے، چاہے بستر الگ کر لیں. بستر الگ کر لیے، کمرے میں رہتے رہے، ایک دوسرے سے کوئی بات ہو ہی جائے گی. جب فوراً ہی جھگڑا ہوا، کمرہ ہی الگ کر لیا، تو وہ بیوی کو بھی غصہ آتا ہے اگر میاں نے کیا ہے، اور اگر بیوی نے کیا تو میاں کو بھی غصہ آتا ہے کہ اب خود ہی آئے گی. پھر ایک دوسرے کی اس بات میں کہ مجھے بلایا نہیں، اور وقت گزرتا گیا. تو کمرہ نہ چھوڑو. اس کے بعد اب یہ ایک طلاق دے دی ہے تو پھر گھر نہ چھوڑو. دوسری طلاق اگر مہینے بعد آپس میں رہتے رہتے ہی دے دی ہے، پکے رہے دونوں کے دل، تو پھر دوسری طلاق ہو گئی. پھر تم نے رجوع نہیں کیا نا، تو ویسے بھی طلاق ہو گئی، کیونکہ مدت گزر گئی ہے. اسی طرح پھر 3 مہینے، جب 3 مہینے کی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. پھر آپ جا کے چاہے اس کو ریٹرن لکھوا لیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے. تو اس لیے یہ معاملات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی اس میں کچھ تھوڑی اونچ نیچ کر گئی ہوں. یہ معاملات ایسے ہیں کہ آپ اس پہ فتویٰ لیا کریں. جب کوئی طلاق ہو تو اپنی مرضی سے بچوں کو الگ نہ کر دیا کریں کہ بس طلاق ہو گئی. پھر اس کے بعد ہے پھر طلاق رجعی میں، جب وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب ہوں تو ان کو دستور کے مطابق رہنے دو، یا معقول طریقے سے ان کو جدا کر دو، اور اپنے لوگوں میں سے 2 معتبر شخصوں کو گواہ بنا لو، اور وہ گواہی ٹھیک اللہ ہی کے لیے دیں. ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت حاصل ہوتی ہے جس کو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین ہو. اور جو کوئی بھی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کافی ہے. بلا شبہ اللہ اپنا کام بہرحال پورا کر دیتا ہے. بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی طلاق اگر نہ ہوئی تو بہتر ہے، اگر طلاق ہو گئی تو اللہ نے تو اپنا کام پورا کرنا ہی ہے. اسے بھی رزق دینا ہے، اسے بھی رزق دینا ہے. اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے بہتری ہو جائے، پھر اس کے لیے بھی بہتری ہو جائے، دونوں کے لیے. اور تمہاری 2 متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی مدت عدت 3 مہینے ہے. اور اس طرح جن عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی مدت عدت بھی 3 مہینے ہے. اور حاملہ عورتوں کی مدت عدت واضح حمل ہے. اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اب دیکھیں جن کو اللہ نے کہا کہ وہ حیض آتے ہیں ان کی مدت بھی بتا دی، اور جن کو نہیں آتے یعنی اور جن عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا، یعنی کہ کئیوں کا لیٹ بھی ہو جاتا ہے. لوگ دیکھا نہیں علاج کرواتے پھرتے ہیں. اس بات سے کافروں نے کہا کہ ابھی تو جن کے حیض بھی نہیں آتے، دیکھو ذرا وہ بچیوں سے شادی کر دیتے ہیں. ان کی تو بچیاں 10 9 سال کی بچیوں سے شادی یہ لوگ کر لیتے ہیں جن کو حیض بھی نہیں آتے. یعنی یا نہ سمجھی اگر بات. اب دیکھیں عورت کبھی 20 سال کی ہو جاتی ہے، لڑکی 18 حیض نہیں آتے تو مائیں کیسے اسے لیے پھرتی ہیں کہ اس کا علاج کروا لیں. تو اس کی اگر شادی بھی ہو گئی ہے تو اگر ابھی نہیں آئے حیض تب یہ ہو سکتا ہے. تو اس کی مدت بتا دی ہے 3 مہینے ہے. اس کے بعد بتایا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. اب دیکھیں نا، ایک عدالت کا جج جو ہوتا ہے، جب ایک صحیح فیصلہ کرتا ہے، یعنی دونوں فریقین کی باتیں سن کے سمجھ کے کسی کی طرف اس کا پلڑا نہیں جھکتا، نہ وہ کسی سے کوئی پیسہ قبول کرتا ہے، تو وہ اگر اس گناہ گار بھی ہوا، ایک فیصلہ اللہ کے لیے صحیح کر دیا کہ میرے سے پوچھا جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. پھر اس کے بعد بتایا کہ جن عورتوں کو تم نے طلاق دی ہے ان کو اپنی حیثیت کے مطابق رہنے کا گھر دو جہاں تم خود رہتے ہو، اور ان تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ دو. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ان پر خرچہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ وضع کر لیں، کیونکہ یہ بچہ تمہارا ہے. اگر وہ تمہاری خاطر دودھ پلائیں تو ان کا حق دو، دودھ پلائی ادا کر دو، اور آپس میں دستور کے مطابق مشورہ کر لو. اور اگر تمہاری باہم کشمکش ہے اور تم اس کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تو
کوئی اور عورت دودھ پلانے کے لیے مقرر کر لو. یعنی دیکھیں طلاق کے بعد کے مسائل بھی پھر بتا دیے کہ بچہ بیچ میں آ گیا ہے تو بچہ پیدا جب پہلے تو طلاق دی ہے نا تو وہ کہاں جائے, اس کے الگ رہنے کا کوئی انتظام کر دو, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ طلاق دے کے دھکے مار کے گھر سے نکال دو, اس کا کہیں انتظام کرو. بچہ پیدا ہونے دو, بچہ پیدا ہو جائے اس کا خرچہ دو. دودھ وہ نہیں پلانا چاہتی تو یہ بھی آپس میں یہ بات بھی بتائی اللہ نے کہ طلاق بھی ہو چکی ہے تو آپس میں تم دستور کے مطابق مشورہ کر سکتے ہو. یہ نہیں کہ اب آمنے سامنے نہیں ہو سکتے, اپنے بچے کی خاطر مشورہ کر سکتے ہو. تو اگر وہ دودھ پلانا نہیں چاہتی تو پھر تم کوئی اور عورت بھی رکھ سکتے ہو کہ وہ دودھ پلائے, اور اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کے دودھ پلانے کی بھی تمہیں پیسے دینے پڑیں گے جو تم اپنی رضا سے خوشی سے دے سکو. اس کے بعد بتایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ, صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے, یعنی کہ جتنی کسی کی وسعت ہے. اور جس کے رزق میں تنگی ہو اس کو چاہیے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے بچہ کی نگہداشت پر خرچ کرے, اور اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس قدر جتنا اس کو دیا ہے. اللہ ان قریب تنگی کے بعد اس کے لیے فراخی دے گا. اب یہ بات بھی بتا دی کہ تنگ نہ کرو ایک دوسرے کو. اگر کوئی مرد غریب ہے اور وہ تھوڑے اس کی جیب اتنی نہیں ہے کہ وہ تمہیں زیادہ دے سکے تو عورت ضد نہ کرے کہ نہیں تم مجھے اتنے ہی پیسے دے کے جاؤ, میں نے تمہارا بچہ پیدا کیا ہے. اس کے بعد جو امیر ہے وہ دینے میں کنجوسی نہ کرے, وہ جتنا دے سکتا ہے دے, حق بھی دے اور اس سے اوپر بھی دے سکتا ہے تو دے. اور پھر بتایا گیا اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی, تو ہم نے بھی ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو ہم نے نرالی آفت مصیبت میں مبتلا کر دیا. اب دیکھیں ساتھ ہی اللہ نے طلاق کا ذکر کیا تو پھر ایک نئی بات شروع کر لی پچھلی پرانی کہ یہ جو میں تمہیں اپنے بتا رہا ہوں کہ یہ ہے قانون. اگر اب اپنی مرضی سے سارے قانون تم بناؤ گے, جیسے اب ہمارے ہاں بیٹیوں کو لے جاتے ہیں پھر حلالہ کراتے ہیں پھر اس کے حوالے کر دیتے ہیں, تو یہ سب کچھ طریقے جو اسلام میں نہیں ہیں وہ تم اپناؤ گے تو پھر دیکھ لو اس سے پہلے بھی بستیاں میں نے بڑی اجاڑی ہیں تو تم لوگوں کو بھی ایسے ہی تباہ کر دیا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت تھی, اس کے میاں نے نا اسے طلاق دے دی اور اس کے علاقے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا, اور یہ لوگ ذرا نا تھوڑے امیر لوگ تھے, اچھے خاصے لوگ تھے. اس کے میاں نے جب طلاق دی نا تو اس نے کہا کہ میں اپنے مطلب کہ جو ملازم ہے نا اس سے کروا دیتا ہوں تمہاری شادی تو حلالہ ہو جائے گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اور وہ عورت بھی امیر تھی. جب اس نے یہ حلالہ کروایا تو اس نے اس بندے سے کہا کہ تم نے مجھے طلاق نہیں دینی, میں یہ بات نہیں مانتی. اگر میرے میاں نے اب تمہارے حوالے مجھے کر دیا ہے تو تم میرے ساتھ ہی رہنا, میں تمہاری سائیڈ لوں گی, میں تم سے طلاق نہیں لوں گی. اور کہتے یہ سچا واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ اس نے طلاق نہیں لی اور صبح کہہ دیا کہ میں اسی کے ساتھ جاؤں گی اور رہوں گی. اس کے پاس اپنا بڑا کچھ تھا عورت کے پاس, اور وہ جو نوکر تھا وہ ایک قسم کا مالک بن گیا. کہتے ہیں کہ بیوی اتنی پیاری تھی کہ وہ بندہ آہستہ آہستہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا کہ میری بیوی ایک میرے غلام کے ساتھ, میرے ایک نوکر کے ساتھ رہنے لگ گئی. تو اللہ نے پھر اسے یہ سزا دی. یہ پھر سزائیں ملتی ہیں. اللہ نے جو طریقہ بتا دیا ہے اس طریقے سے آپ اب طلاق دو, اور پھر جب فائنل اس طریقے سے ہو جاتی ہے تو پھر بعد کے بھی خرچے بتا دیں گے کہ یہ بھی کرو, بعد میں بھی جھگڑے نہ کرو. تو اس لیے کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی, تو ہم نے بھی ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو ہم نے نرالی آفت مصیبت میں مبتلا کر دیا. مختصر یہ کہ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھا اور انجام کر ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اے عقل والو, اللہ سے ڈرتے رہو جو ایمان لا چکے ہو. بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت کتاب بھیج دی ہے. اے مسلمانوں, تم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ کی روشن آیتیں پڑھ کر سناتا ہے, تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو طریقوں سے نکال کر نور میں لے آئے. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا
ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے رواں دواں نہریں ہوں گی، اور خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اس کو بہترین رزق دیا جائے گا۔ اللہ الذی خلق سبع ومن الارض مثلہن، اور اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی اپنی خاص حکمت و قدرت سے پیدا کی، ان میں اللہ کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے جو اس کے جمال اور جو اس کے جمال و جلال کا مظہر ہے، تاکہ تم سمجھ لو، یعنی دیکھ لو کہ اللہ کیا ہے۔ جو اللہ کے یہ ساری رونقیں ہیں نا، ان کو دیکھ لو جو اللہ نے بنائی ہیں، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا ہے، تاکہ تم سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ قد احاط بکل شیء علیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تحریم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اوپر وہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے حلال ٹھہرا دی ہیں، کہ اپنی بیویوں یعنی رضی اللہ عنہن کی خوشی کے لیے، اور اللہ بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں اللہ کا ایک قانون ہے نا، وہ سب کے لیے قانون ہے، چاہے وہ نبی ہیں چاہے وہ رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھی کہہ دیا کہ جو میں نے چیزیں حلال کی ہیں وہ تم نے کیوں حرام کی۔ یہ آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد جو ہے حرام کر لیا تھا، اور بیوی نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئے تم بھی کہنا کہ آپ سے مغافیر کی جو ہے نا وہ سمیل آتی ہے، اور میں بھی یہی کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے تو ان کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے شہد پیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ شہد وہ مکھی اڑتی اڑتی وہاں چل گئی ہو اور کوئی لہسن ادرک کی بھی لے آئی ہو، تو اس لیے تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ میں آئندہ اب یہ نہیں کروں گا، حرام کر لیا اپنے اوپر۔ اس کے بعد کہا قد فرض اللہ لکم، اے اللہ نے تمہاری قسموں کا تمہارے لیے کفارہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ ہی تمہارا آقا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اور جب پیغمبر اسلام نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کہی، پھر اس بیوی نے کسی دوسری بیوی کو اطلاع کر دی، اور اللہ نے یہ بات پیغمبر اسلام پر بھی ظاہر کر دی، تو آپ نے وہ بات کچھ تو اس کو جتائی اور کچھ سے گریز کیا، ظاہر نہ کی۔ پھر جب آپ نے اپنی بیوی کو وہ مکمل بات بتائی تو وہ بولی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے علم رکھنے والے باخبر اللہ نے بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ہمیں میاں بیوی کو کوئی آپس میں پتہ بھی چل جائے کہ یہ بات میری بیوی نے کی ہے اور بری کی ہے، تو اللہ نے دیکھیں کتنے پیارے طریقے سے بتا دیا کہ میرے نبی نے کچھ تو بات پوچھ لی اور کچھ رہنے دی، یعنی ہمیں سرسری سی پوچھ لی کہ میری بیوی شرمندہ بھی نہ ہو اور ہم دونوں کی کوئی انبن بھی نہ ہو، یعنی اس طرح میاں بیوی کے رہنے کا ہمیں طریقہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم دونوں عورتیں توبہ کر لو تو مناسب ہے، کیونکہ تمہارے دل ایک طرف جھک گئے، اور اگر تم دونوں رسول اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی معاونت کرتی رہی تو اللہ اس اپنے رسول کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور نیک لوگ ایمان والے بھی، اور اس کے بعد فرشتے بھی اور ان کے معاون بھی۔ اب ان دونوں بیویوں کو کتنی دھمکی مل گئی۔ اب وہ دونوں بیویاں کون تھیں؟ ایک تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عائشہ تھی حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور افضہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی۔ اب دونوں کے لیے اب دھمکیاں دیکھیں ذرا اللہ کی، ہم کہاں کی باتیں کرتی ہیں کہ ہم کیا عورتیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دونوں نے یہ نہ جھکی اب اللہ کی طرف توبہ نہ کی، تو اگر تم دونوں رسول کے مقابلہ میں ایک دوسرے کی معاونت ہی کرتی رہی تو اللہ، حالانکہ معاونت کیا کی ہے، مطلب کہ اتنا ہی کہا ہے نا کہ ہمارے گھر آئیں تو ان سے ہی شہد پیتے ہیں، ہم سے نہیں پیتے، چلو یہ بات ہوگی چھوٹی چھوٹی بات۔ تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں ہمیں اس آیت میں کہ انہوں نے تو اتنی سی معاونت ہی کی ہے کہ اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ نہیں، اگر تم ان کی طرف اب نہ جھکی یہ شہد کی بات پر، تو سن لو کہ اللہ اپنے رسول کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور نیک لوگ ایمان والے بھی اور اس کے فرشتے بھی، یعنی اتنے لوگ میرے رسول کے رفیق ہیں جس کے لیے تم نے کی۔ اب اس آیت سے تھوڑا سا یہ سیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کی انہوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، نعوذ باللہ۔ ہم تو نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چل ہی نہیں رہے۔ جس طرح انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اس طرح ہم چل ہی نہیں رہے۔ کیا ہمارے گھروں کے سارے وہی طریقے ہیں
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں؟ کیا ہمارے شادی بیاہ کے وہی طریقے ہیں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے؟ کاروبار کرنے کے طریقے، بات کرنے کے طریقے، گھروں میں آنے جانے کے طریقے، ہم تو کتنی ہی سنتوں میں نافرمانی کر رہی ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب سوچ لیں۔ پھر کہا اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی بیویوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلاق دے دے تو عجب نہیں کہ اس کا رب اس کو تمہارے عوض، تمہاری جگہ اور بیویاں عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں، مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ اگر ایسا ہو تو تم سخت نقصان میں ہو جاؤ گی۔ اللہ اکبر، یعنی سمجھا دیا اللہ نے کہ اپنی کسی چیز پر اے مسلمانوں غرور نہ کرو، ہر چیز ایک سے بڑھ کر ہے، ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے، ہر تجارت کرنے والے سے اوپر ایک تجارت کرنے والا ہے، ہر امیر سے اوپر ایک امیر ہے، کہیں کوئی جا کے نا حد نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنی چیزوں پہ تم متکبر نہ ہو۔ تو پھر کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اس پر بڑے سخت مزاج اور زبردست فرشتے محافظ بنائے گئے ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان میں نافرمانی کا عنصر ہی موجود نہیں ہوتا، اور جو بھی حکم دیا جائے اسے فوراً بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج کے دن تم بہانے نہ بناؤ، اس سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچے دل سے توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب معاف کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس دن اللہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کی آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، رسوا نہ کرے گا، مطلب ہماری کچھ باتیں ہوں گی، اللہ انہیں نہیں کھولے گا، اللہ انہیں معاف کر دے گا، انہیں ڈھانپ لے گا۔ تو اس لیے دنیا میں بھی اگر ہمیں کسی کا کوئی پردہ پتہ چل جائے تو اس پہ پردہ ڈال دو اور کسی کو نہ بتاؤ، پھر اللہ ہمارے پردے ڈالے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہم سے جو خطائیں ہو چکی ہیں وہ ہم کو بخش دے، اور بلا شبہ تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد باللسان کیجئے، یعنی کہ زبان سے جہاد بھی کیجئے، یعنی یہ زبان سے جہاد بھی ہے۔ ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، یہ زبان سے جہاد ہے۔ یہ اللہ ہمارا جہاد قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے آنے پہ اور مجھے پڑھانے پہ اجر ادا کر دے اور وہ قبول کر لے، یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ان پر سختی بھی کیجئے، اور اگر باز نہ آئیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے، اور دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ دیکھیں سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اللہ کی بیویوں سے، اور اللہ سمجھاتے سمجھاتے کہاں آ گئے ہیں؟ نافرمان بیویوں تک آ گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو سمجھانے میں۔ دیکھیں ذرا، اور کہا کہ وہ بیویاں بھی تھیں، دیکھو کہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر وہ دونوں نے ان نبیوں کی خیانت کی، پھر وہ دونوں نبی جوان جو ان کے شوہر تھے اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، ان عورتوں کو حکم ملا کہ تم دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس طرح اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے واسطے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے جہاں مرنے کے بعد میں نے پہنچنا ہے، اور مجھ کو فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے بچا لے، اور مجھ کو ان ظالم لوگوں سے نجات دے جو تیرے احکام کے نافرمان ہیں۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ فرعون کی بیوی نے اس لیے بچے کو اٹھا لیا تھا کیونکہ فرعون کی بیوی کے دل میں رحم تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی۔ اب یہ بچہ آخر ادھر سے کہیں سے آیا ہوگا نا، موسیٰ، تو اس لیے دیکھیں تب سے ان کے دل میں رحم تھا، اور اپنے میاں کو وہ شروع سے پسند نہیں کرتی تھی کہ یہ بڑے ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیتا ہے، لوگوں کو کیلوں سے جوڑ دیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے کہ سارے ظلم ان کے لیے ہی رہ گئے ہیں۔ تو پھر ان کے دل میں یہ ایمان تھا، تو اللہ نے پھر ان کا ذکر کیا۔ پھر جب اس ایمان کا پتہ چل گیا فرعون کو، تو فرعون نے اپنی بیوی کو بھی نہ چھوڑا اور کہا کہ اس کو مار دو، سزائیں پہلے دی، اس کو قید میں رکھا، پھر کہا اب بھی تم کہہ دو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اب تو میں کھلم کھلا موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آئی ہوں، اب میں ڈکے چھپے نہیں رہنا۔ پہلے وہ ساری زندگی چھپ کے رہی، تب بھی وہ اس کو نہیں مانتی تھی کہ اتنا ظالم رب نہیں ہو سکتا جو لوگوں پہ ظلم کرے۔
پھر جب اس کو کہہ دیا تو پھر آخری دفعہ اس نے کہا کہ اگر یہ نہ مانے تو یہ ایک بڑا سا پتھر اب اس کے اوپر پھینک دینا، پوچھ لینا آخری دفعہ، آخر بیوی تھی نا، پوچھ لینا آخری دفعہ کہ اگر یہ کہہ دے کہ میں رب ہوں تو پھر اسے معاف کر دینا۔ کہتے ہیں کہ اس نے آخری دفعہ بھی کہا کہ میرا رب وہی رب ہے جو موسیٰ کا رب ہے، تو انہوں نے پتھر پھینکا اور کہتی ہیں پتھر ابھی اس کے ساتھ ٹچ بھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو نکال کے جنت میں لے گیا۔ اور ایک جسم جو پڑا ہوتا ہے وہ اسی طرح یہ جو چیزیں پڑی ہوئی، ان کے اوپر گرے نہ گرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ان کو اٹھا کے پھر لے گیا۔ یہ اللہ صلہ دیتا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ بھی سنتی جائیں کہ دیکھیں فرعون کتنا بیوقوف بھی تھا، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کی بیوی بھی کھو گئی، یہاں تک کہ جب ایک ہوا اللہ نے چلائی تھی کہ یہ عذاب ہے اب ان کے لیے جو کہ فرعون والے ہیں، کہ ان کے سارے بڑے بیٹوں پہ یہ ٹچ ہوگی اور مار دے گی۔ انہوں نے اپنا بیٹا جو ہے وہ آگے 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 دوسرے محل میں کرتے گئے، لیکن وہ پھر اس کو بھی ہوا ٹچ ہوئی اور مر گیا، یعنی بیٹا بھی کھویا، وہ مر چکا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنی بیوی بھی کھو دی اس چکروں میں کہ میں رب ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی جو رب کو چھوڑتا ہے اس سے سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر کہا گیا اور مریم اور مریم کے بارے میں، اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی ہے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتاب کو سچا جانا اور لوگوں کی پرواہ نہ کی، وہ مریم فرما برداروں میں سے تھی۔